सबसे पहली बात तो ये है कि मालूम किया जाए कि ये इश्तियाक ने जो व्हाट्सएप के ऊपर फ़िक्र आला हज़रत ग्रुप बनाया है, क्या ये बरेली मरकज़ शरीफ से इसकी इजाज़त ली है? ये उनका नुमाइंदा है? ये उनका तर्जमान है? अगर ऐसी बात है तो ये बिल्कुल और बिल्कुल आके तो इसके सबूत दें, क्योंकि जो बातें ये कर रहा है ये एक अथॉरिटी वाला जो शख्स होगा जिसको आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के जो सिलसिले के हैं बुज़ुर्ग या उल्मा, उनकी परमिशन होनी ज़रूरत है, क्योंकि अब ये दौर मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तहरीक की शक्ल बन जाती हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं गुमराही और सही डायरेक्शन में दोनों जानब चली जाती हैं। कोई अच्छी तरफ भी चला जाता है, कोई नेगेटिव तरफ भी चली जाती हैं चीज़ें। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब से मैं तो इतना इसको फॉलो नहीं करता, ना सुनता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन इसने हर एक का जो है ना वो टांग खींचना शुरू कर दी हुई है। नूरानी है, फलाना है। मैं खुद इकरार करता हूँ कि ये उसकी गलती थी, नूरानी साहब की ये गलती थी कि वो उन्होंने इत्तेहाद किया। बल्कि मेरा तो 10-15 साल पहले से यही मौक़िफ़ है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक गलती हुई है उनसे, हम उसका दिफा नहीं कर सकते, ओके। लेकिन ठीक है, ये बड़ों का आपस का मामला है, ये वहाँ तक रखा जाता तो ठीक है। लेकिन अब हर कोई उठ के तो ये बातें करना शुरू कर दे, ख़ास तौर पे ये आदमी जिसकी कोई बेस हमें नहीं पता कहाँ से आया है, क्या है, कौन सा इसको इजाज़तनामा दिया गया हुआ है मरकज़ की तरफ से कि तुम उन सोशल मीडिया के ऊपर उनका नाम इस्तेमाल करके जो है कभी किसके ख़िलाफ़। ठीक है, हम मानते हैं कि जनाब अली, मैं भी खादिम कादियान के ख़िलाफ़ मैंने भरपूर मुकाबला किया है, जलालियों का, इनका जो मिसयूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी भी अपने रूम का अपने वो फ़िक्र आला हज़रत नहीं रखा, क्योंकि ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, मैं अपना जवाबदेह हूँ, ओके। इसलिए मैंने अलहदा से नाम रखा हुआ है मरज़ई हटाओ तहरीक, ओके। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कल को कोई बहुत बड़ा फितना पैदा ना हो जाए और कोई बहुत बड़ा क्लैश ना आ जाए इस हरामज़ादे की वजह से। तो बेहतर ये है कि हमें सबूत चाहिए कि ये तू जो आला हज़रत फ़िक्र आला हज़रत का जो नुमाइंदा बन के है तेरे पास, उन्होंने मरकज़ ने ये परमिशन सारी दी हुई है, तो आओ हमें दिखाओ। अगर नहीं तो तू इसका नाम बदल, कुछ और रख, ओके। फ़िक्र आला हज़रत के ऊपर तो मैं भी हूँ, ओके, जिसको तुमने निकाल दिया। बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इसके ऊपर काम किया हुआ है। मेरे एफ़र्ट्स की वजह से सुन्नी बरेलवी उल्मा ने खादिम कादियान के ख़िलाफ़ रजू का फतवा दिया था, हरामज़ादे, ओके। तो यहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन असल मसला क्या है कि ये आदमी बहुत बड़ा झूठा आदमी है, ये बहुत मक्कार आदमी है, ये बड़ा मादरचोद आदमी है। मैं तो अब हैरान हुआ हूँ इस हरामज़ादे की हरकत के ऊपर। कसम अल्लाह की किसके ऊपर, या जो भी कसम खा रहा है वो उस चीज़ के ऊपर जिसका जिक्र ही नहीं है, जिसका क्या कहते हैं, कोई मसला ही नहीं है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इस हरामज़ादे मादरचोद ने मुझे कहा था कि तुम मुफ्ती राशिद के ख़िलाफ़ वीडियो बना। खुदा की कसम कभी भी मैंने नहीं ये दावा किया। इसने कोई चीज़ें भेजी थी कि जी ये उनकी किताब है, इसके ऊपर पता नहीं कोई व्लॉग बनाओ, ये वीडियो बनाओ। तो ज़ाहिर है कि मैं अपने भी मेरे काम होते हैं, तो मेरे पास ना ही मैं ऐसे कर सकता हूँ। जिस चीज़ का मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं उसके ऊपर अपनी क्यों टांग रहा हूँ। अब ये कसम खाए, जिस चीज़ का मैंने कहा नहीं था कि भाई इसने मुझे कहा है कि
مفتی راشد کے خلاف فتویٰ بناؤ. خدا کی قسم میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے، میں کیوں کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاؤں. اس نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا اس حرام زادے نے. اوکے، جس بات کا ذکر نہیں ہے اس کے اوپر قسم کھا رہا ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس دلے نے، اس حرام زادے نے مجھے کہا دعوت اسلامی والوں کے خلاف کیا کہتے ہیں ویڈیوز بناؤ، بلوچستان میں کوئی فرقہ ہے اس کے خلاف ویڈیو بناؤ، وہ کوئی مجذوب ہے اس کے خلاف ویڈیو بناؤ. اس طرح سے ایک دو اوروں کا نام لیے. اور اب یہ ماں چود حرام زادہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کیا کبھی اس کو نہیں کہا آغا وسیم کو. یہ قسم کھائے جس طرح اس طرح قسم کھائی ہے نا مفتی راشد کے خلاف، اب یہ بھی قسم کھائے کہ یہ جو میں نے اس کو یہ نہیں کہا تھا پیغام پاکستان اور ان سارے کا کیا بولتے ہیں اس کو، دعوت اسلامی اور وہ کوئی ننگا پیر ہے جو بھی کوئی ہیں. بہرحال میری ان سے بات بھی ہوئی ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جب اس نے داتا صاحب کا نام لیا، میری جرت نہیں ہے کہ میں اب کوئی ایسا کام کروں کہ کسی کی دل شکنی ہو جائے. یہ کیونکہ مجھے اس آدمی سے مجذوب سے کوئی ہے مجذوب یا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اوکے، جب اس نے حضرت داتا گنج بخش کا نام بیچ میں لے آیا، میں اتنا وہ بلنٹ نہیں کہ میں اب پھر بھی اس مادر چود جس کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ ہے اس کے اوپر میں قسم کھا پین چودہ کہ تو میں نویا نہیں کیا آغاسی کہ تو انہوں دے خلاف ویڈیو بنا. قسم کھا جے تو پیو دا اپنے پین چودہ کتی دے پتر قسم کھانی ہوتے ایدے ہوتے کھا. میں دیکھنا تیرا کڈا دل جگر ہے کہ تو کتنی جھوٹی قسم کھا سکنا ہے حرامی کتے تلا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے لوگوں، بچو اس سے ماں چود سے. ہاں یہ جو بھی نام ہے اس کا مادر چود کا، مجھے تو پتہ نہیں اس کا ریئل نام کیا ہے. داسا ترا ہے اصل نام کی ہے ماں چود. پہلے اپنے اوپر رضا لکھا پھر اشتیاق کلواتے ہو. گانڈو ڈر ڈر کے اجی میرا یہ نہ پتہ چلے، میرے سے یہ کر دو وہ کر دو. ماں گشتی دے پتر نہ لینا ختم نبوت دا نہ لینا کہ ہم جو ہے کیا بولتے ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے خون کا قطرہ آخری بھی دے دیں گے. اور ڈرنا اس بات کے بھی میں ملازم ہوں، پتہ نہیں ریلوے کا کہا تھا اس نے حرامی نے، بس پتہ نہ چلے میرا یہ نہ ماں چود. تو یہ سپرٹ ہوتی ہے ایک مسلمان کی. خیر یہ کیا کہتا ہے جی یہ ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ ویڈیو یہ کیا بولتے ہیں کلپ سنیں، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مین آغا وسیم نے خادم قادیان کو کیوں کہا قادیانی. اور پھر پہلے یہ میں خادم قادیان کی خبر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس نے اپنے فیورٹ اس حرام زادے اوریا کی بھی بات کی ہے کہ اوریا کے خلاف باقیوں کے بھی میں اگلی ویڈیوز میں سارے فیکٹ بتاؤں گا، جو کہ میں اگرچہ رکھ چکا ہوں. یہ ماں چود یہ حرام زادہ جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے تم بتاؤ کہ بھئی تم نے ان لوگوں کو جو ہے کہتا ہے میں نے پوچھا آج سے 1.5 سال پہلے کہ ثبوت دو تو اس نے ثبوت نہیں دی. او ماں چود پھر تو میں چھڑ دیندا، پھر تو کہندا تو جھوٹا ہے دفع ہو یا حرام زادے کتی کے بچے. اگر تیری جگہ میں ہوتا تو میں ایسے شخص کو کہ کسی کے اوپر جھوٹا قادیانی ہونے کا الزام لگا رہا ہے اس کو کبھی بھی اپنی فرینڈ لسٹ میں نہ رکھتا. حرامی کتے، تیرا ضمیر کیسے گوارا کر گیا کہ تو مجھے جو ہے اپنے گروپ میں بھی رکھ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ جی آؤ جی یہاں لیکچر دو، لوگوں کو سمجھاؤ، یہ لوگوں بات کرو، یہ کرو، فلانے کے خلاف ویڈیو بناؤ، فلانے کے. حرامی کتے، تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں ایک جھوٹا آدمی اندر آئے اور لوگوں کو گمراہ کرے، سنیوں کو گمراہ کرے. تو اصل بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے جن کو قادیانی کہا ہوا ہے اسک نہیں سکے ماں چود، وہ اسک نہیں سکے. اوکے، تو اس لیے اب یہ اس مادر چود کا پہلے آپ سٹیٹمنٹ سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے جب آپ کو کئی بار کہا یار اس کو اگنور کر دیں، پھر آپ جو ہے بیچ میں ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. یہ ثبوت مانگ رہا ہے، ثبوت مانگ رہا ہے. بھائی پہلے خاتم حسین رضوی کے والے سے تو ثبوت دے کہ وہ قادیانی تھا، اور یہ مقبول جان کے والے سے تو یہ ثبوت ہے کہ وہ قادیانی تھا وہ. ٹھیک ہے. تو اور یہ مقبول جان وہاں قادیان ضرور گیا ہے، ٹھیک ہے. کوئی جانے سے وہاں کوئی قادیانی تھوڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس طرح کے معاملات ہیں، بات ہے نا. تو پھر اس نے پرویز بھائی کو ایک بار کہا اس نے مجھے کہ وہ قادیانی ہے، چودھری شجاعت قادیانی ہے. جب میں نے ثبوت مانگے رہے، ثبوت اس کے پاس کوئی نہیں تھے. پرانی بات ہے، کوئی 1.5 سے 2 سال گزر گئے میرے. تو میں اس کو بہت پرانا جانتا ہوں، 4-5 سال ہو گئے اس کو. اچھا. الغرض جو ہے نا، یہ ہر بندے کو قادیانی کہتا ہے اور ثبوت اس کے پاس ہوتے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے نا، یہ ڈاکٹر اقبال ہے، اس کو یہ قادیانی کہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بھائی اس کے 2 طرفہ بیانات ہیں نا، قادیانیوں کی حمایت میں بھی ہے، مخالفت میں بھی ہے. ٹھیک ہے. جب ہمارے بڑے بڑے اکابر نے کابری نے اس کو قادیانی نہیں کہا، اور اس حوالے سے سب سے زیادہ بڑی جو ہے نا زبردست قسم کی تحقیق مفتی راشد کی ہے، اور مفتی راشد نے ہی اس دور میں اوپن کیا ہے اقبال کو. ٹھیک ہے. تو مفتی راشد بھی یہی کہتے ہیں بھائی اس کو میں قادیانی نہیں کہتا. میں بھی آپ کو ایک کلپ بھیجتا ہوں، اس کو آپ سن لیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا تھا، ہر بندے کو قادیانی، ہر بندے کو قادیانی. میں کس کا نام بتاؤں کہ میرے ذہن سے نکل گئے. جو بندہ اس کی طبیعت کے خلاف تھوڑی سی بات کر لیتا ہے نا، یہ کہتا ہے یہ قادیانی ہے. ٹھیک ہے. حسین زن تو اس کے اندر ہے ہی نہیں نا کوئی چیز، اس نے زن کے نام کی نا. تو 1.5 سال پہلے یہ بے نظیر کا دفاع کر رہا تھا. بے نظیر شیعہ ہے. نہیں جی وہ مزاروں پہ جاتی تھی، وہاں جاتی تھی. تھوڑا یہ بیان بدلتا رہتا ہے. اس کی کیا وجہ، سیاسی بندہ ہے، جمہوری بندہ ہے یہ تو. ٹھیک ہے نا. تو بٹوں کا دفاع کرتا ہے، چھوڑے پڑے اس کو. میں خود ذاتی طور پہ دعوت اسلامی سے منسوب رہا ہوا ہوں، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں عمران خان کے، یہ میرے سارے دلائل سن کے کہ وہ مرزئی ہے اور پھر بھی اس کو ویلکم کر رہے ہیں، تو مجھے دکھ ہوا. اور پھر بھی یعنی یہ جو ان کے مرکز کے ساتھ اختلاف ہیں، جب میرے علم میں آیا میں آہستہ آہستہ دور ہو گیا. اوکے. تو میں ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ باقی جو معاملات ہیں مرکز جانے وہ جانے. اوکے. اب ہم کوشش تو ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ جیسے میں نے حضرت ہاشمی میاں کو ٹیلی فون کر کے کہا آپ مرکز میں جا کے بات چیت کریں، ان کے ساتھ اپنے معاملات درست کریں. ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ جلتی پہ تیل ڈالیں، جو یہ ماں چوت کر رہا ہے حرام زادہ. اور یہ جھوٹا ہے مادر چوت. اوکے. تو میں پھر اس سے کہتا ہوں کہ دیکھو اور دلے جو تو اصل دینا تے مادر چوت، یہ بتا کہ کیا تو نے اس کے اوپر قسم کھا. تو کہہ رہا نا میرے پاس بڑے عالم ہیں تو اگر اپنے باپ کی اولاد ہے تو اس پہ قسم کھا کہ میں نے اللہ کی قسم کھا کے بتا کہ میں نے آغا وسیم کو یہ کبھی نہیں کہا کہ تم دعوت اسلامی کے خلاف ویڈیو بناؤ، تم وہ پیر کے خلاف ویڈیو بناؤ، وہ مجذوب کے خلاف ویڈیو بناؤ، وہ کیا نام ہے پیغام پاکستان کے خلاف ویڈیو بناؤ، کیا وہ اور جو بھی ہیں. اوکے. اس کے اوپر قسم کھا مادر چود. میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس بندے نے مجھے یہ کہا تھا کہ راشد کے خلاف ویڈیو بناؤ. حرام زادے، جھوٹے دلے. جہاں پر قسم کھانی ہے، جو میں نے ایک دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اس نے یہ کہا ہے، اس کے اوپر یہ قسم کھا رہا ہے. تو اس لیے آئے سامنے. اوکے. اور مردانہ وار جو ہے وہ ہر رکھے قرآن کے اوپر ہاتھ اور بتائے کہ میں نے آغا وسیم کو یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے خلاف ویڈیو بناؤ. بندہ آپ پین چودہ تیرے میں دیکھا کہ نہ تو کس حد تک جا سکنا ہے. کم از کم مجھے تو پتا چل جائے گا کہ تو کتنا بڑا منافق ہے، اور تو جھوٹا قرآن بھی اٹھا سکتا ہے. ماچوت حرام زادے کتی کے بچے. چلو تو اگر جھوٹا بھی اٹھائے گا تو میں اس کے اوپر سارا چیزیں جو ہے اپنی بھول جاؤں گا. اوکے. میں پھر کوئی دعویٰ نہیں کروں گا. ماچوت حرام زادے. پھر میں وڈرا کر لوں گا کہ جی ٹھیک ہے، یہ اس نے اب قرآن اٹھا لیا، معاملہ
اللہ اور قرآن کا ہے، اللہ اور اس کا ہے اب. تو یہ حرامزادہ یہ کیسے اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے میرے خلاف. تو یہ کہتا ہے کہ جی وہ میں نے خادم قادیان کو قادیانی کہا ہے. اوے مادر چود او حرام زادے او دلے او گانڈو، یہ سن کہ میں نے اس کو، یہ ضروری نہیں ہوتا مادر چود او دلے پوچھ کسے مولویاں کو جا کے مائی جویا، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بیعت کرنے والا ہی مرزئی ہوتا ہے. اور حرام زادے مرزئیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مرزئیوں کے ساتھ مرزئیوں کی تعریف کرنا، مرزئیوں کے قبر پہ جا کے فاتحہ کرنی، مرزئیوں کے لیے رحمت کی دعا کرنی. مادر چود حرام زادے کتی کے بچے، بندے نے مرزا غلام قادیانی کی بیعت کی نہ کی وہ قادیانی ہے. ماں چودہ حرام زادے. تو سن میں کیوں کہتا ہوں خادم قادیان حرام زادے کو قادیانی کیوں کہتا ہوں. سن تیری پین تھا چولا گانڈیا. وہ یہ ہے کہ اس شخص نے، ظاہر ہے ان کی نالج تو ہوتی نہیں، جو قادیانی ایجنسیاں ان کو دے دیتی ہیں وہی ماں چودکی کرتے رہتے ہیں. اس نے جب ایم عالم کے اوپر کیا بولتے ہیں اس کی قبر پہ رحمت کی دعا کی اور یہ کہا، اور تیری میں پین نو کانڈیا پین چودا حرام زادے. وہ تقریر اس نے کی تھی وہاں پر مرزئی جو ہوتی ہے قادیان کے اندر، ربوہ کے اندر. اوکے، اس نے کہا تھا کہ میں نے جو ہندوستان، اور یہ بھی جھوٹ ہے، اس نے کوئی تیارے نہیں گرائے ماں چود کتی کے بچے. تو اس نے یہ تقریر کی تھی کہ میں جو تیارے گرائے تھے وہ یہ جو ان کا خلیفہ ہے ان کی دعا کی وجہ سے کہ فرشتے میری مدد کے لیے آ گئے. اور یہی بات وہ حرام زادہ دلہ کنجر، وہ لنگڑا جہنم کا کتا، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جنگ بدر کے بعد اگر فرشتے کبھی کسی کی مدد کے لیے آئے ہیں تو وہ اس کی مدد کے لیے کہ اس نے 1 منٹ میں 6 طیارے تباہ کر دیے. اس کی قبر پہ دعا کی ہے اس نے، حرام زادے گانڈو کتی کے بچے. میں اس لیے اس کو قادیانی کہتا ہوں، میں اس لیے اس کو قادیانی کہتا ہوں. حرام زادے مادر چود حرامی کتے، جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے اس سے آغا سے ثبوت مانگے اور اس نے نہیں دیے. ماں چود میں نے سارے ثبوت میں نے ویڈیوز میں رکھے ہوئے ہیں. جو تو کہہ رہا ہے تو مجھے 5 سال سے جا رہا ہے، ماں چود حرام زادے جھوٹ بولتا ہے. ہارڈلی 1 آدھا سال ہوا ہوگا کہ مجھے پتا چلا کہ یہ بھی کوئی رضا کوئی نامی آدمی ہے جس نے مجھے اس روم میں انوائٹ کیا ہوا ہے. میری تم سے بالکل پہلے کبھی کوئی بات بھی نہیں میرے خیال میں ہوئی. اوکے، اسی طریقے سے میں جانکاری، اور بہت سارے لوگ میرے کانٹیکٹس میں ہیں، میں کوئی ہر ایک کو یاد نہیں رکھتا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 5-6 سال پہلے میں نہ تمہیں جانتا تھا، یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے بات چیت ہوئی ہے ہماری. ہاں اگر تو سنتا ہوگا میری باتیں 5-6 سال پہلے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن بہرطور جو بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب علی، اس خادم قادیان مادر چود نے اس ڈاکٹر اقبال کو، جو کہ پکا مرزئی تھا، اور جے کسے نو ایڈا شوق ہے نا کہ آوے میرے سامنے انہوں غیر مرزئی ثابت کرے، جے تیرے اندر ایڈی جورت ہے نا ماں چود حرام زادے گانڈو سپ آستین دے سپ گانڈے مادر چود گشتی دے پتر، جے تیرے چنی طاقت ہے نا کہ میرے سامنے ڈاکٹر اقبال نو تو غیر قادیانی ثابت کر ماں چودا، یا لے اپنے نال جنہ ماں چودا نو تو لے آنا ہے. کمال ہو گیا، یہ باتیں کر رہا ہے. میں نے سارے ثبوت دیے ہیں. چلو اس کو تم نہیں مانتے کہ بھئی وہ کیا نام ہے ڈاکٹر اقبال قادیانی نہیں تھا، پھر مادر چودہ 10 کی سی 10 نہ، پھر جو مسلمان
घराने में बज़ाहिर पैदा हुआ और फिर उसके बाद गुस्ताखियाँ और नबियों के ख़िलाफ़ और अल्लाह के ख़िलाफ़ चीज़ें लिख ली, वो माचुद वो कादियानी के ही स्टेटस में आता है। उसको ये आशिक रसूल कह रहे हैं डॉक्टर इकबाल को मदर चोद, हरामज़ादे। तू जानता है ज़्यादा शरीयत को, तो बता क्या स्टेटस है उसका। मदर चोद हरामी कुत्ते, जिसने अपनी औलाद मरज़इयों को दे दी, उसको मरज़ई नहीं कहोगे तो फिर की मदर चोद तू उनकी मोमन कहेगा? मां चोदा गश्ती दे पुत्र। आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। तो अगेन एंड अगेन जो दुरुस्त बात है वो यही है कि आपने बायत की या ना की। अगर आपने मरज़इयों के लिए नरम गोशे रखे हैं, ओके, इससे ज़्यादा नरम गोशा और क्या हो सकता है कि वो अपनी औलाद मरज़इयों को सौंप रहा है। ये मौलवी जो अक्सर हैं उनको तो पता भी नहीं है कि चारों के चारे मरज़ई थे। ये मैंने ये फैक्ट सामने रखे हुए हैं, ओके। ये अल्लाह की देन है, मैं तो कोई इस काबिल नहीं हूँ। तो भाई ये चीज़ जो है ये बहुत बड़ा हरामज़ादा है। ये मुझे तो अब समझ लगी है कि ये कैसा हरामी है कि अपना झूठ छुपाने के लिए इसने उस बात के ऊपर कसम खाई है जिसका मैंने कोई जिक्र भी नहीं किया। हाँ, ये इस पर कसम खाता कि आगा वसीम को मैंने नहीं कहा कि पैगाम पर बनाओ उनके ऊपर जिनके भी मैंने नाम लिए हैं। तो आज भी आए उठाए कुरान इसके ऊपर। माँ चोद हरामज़ादा, खतरनाक ये माँ चोद, इतने हरामी लोग होते हैं, मैं तो हैरान हो गया हूँ। तो जनाब अली MM आलम, ठीक है, उस मदर चोद, उस हरामजादे कादियानी लंगड़े को नहीं पता होगा कि ये कादियानी है। जब वो अभी मुर्दार नहीं हुआ था, मैंने सारे फैक्ट्स उसको बताया कि तू माचोद उसको कह रहा है, उसकी कब्र पे दुआ कर रहा है, ये कादियानी है, इस तौबा करो हरामी कुत्ते। और मैंने तो उसकी भलाई के लिए ये कहा कि यार तौबा कर ले, ये अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ अब पहले मालूम नहीं थी, अब मालूम हो गया है। मैंने सारे फैक्ट्स भेजे इसको, तस्वीरी सबूत भेजे कि ये माचोद हरामजादे, ये वो जो है मरज़ई है, मरज़इयों के फंक्शंस अटेंड करता था, एयरफोर्स के अंदर मरज़इयों की तबलीग करता था। अफ़गानिस्तान में जाके इसने MM आलम ने वहाँ जाके तबलीग की है मरज़इयत की। और कई लोगों, एक आदमी ने तो इसका जो शागिर्द था वो पंजशेर का, वो उसने नबूवत का दावा भी कर दिया था। अभी मेरा 8-10 साल पहले की बात है ये। तो यार मैं उसके दादे तक का मरज़ई होने के सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ, और ये मादरचोद कहता है कि आगा वसीम जिसको जी चाहता है कादियानी कह देता है और उसके सबूत नहीं देता। और गांडू मादरचोद, तू जा मेरी वीडियोस देख। हरामजादे जिनको मैंने मरज़ई कहा हुआ है वो आज तक बोल नहीं सके। तू माँ चोद गांडू कितों आके है गल कहना पिया में। मैं प्रूफ के बगैर कोई बात नहीं करता हरामी, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुफर पलटता है हरामी। और और फिर मेरे, अगर मैंने किसी को गलत मरज़ई कहा तो मैं खुद मरज़ई हो गया। माँ चोद, तूने कितने अरसे तक अपने रूम में क्यों मुझे रखा? बुलाते क्यों रहे हो? तारीफें क्यों करते रहे हो कि जी इसने ये भी किया हुआ है, इसने ये भी किया, पैगाम पाकिस्तान पर ये बनाई हुई हैं। एक आदमी जो सिर्फ और सिर्फ तासुब की बुनियाद के ऊपर किसी को दुनियावी मकसद के लिए कादियानी कह रहा है, जो तुम्हारा मौक़िफ़ है, ओके, कि जो उसके जो है वो जिसको जी चाहे कादियानी कह देता है। तो ऐसे आदमी को तो तुम दुत्कारो ना, कि तुम माँ चौथ अपने ग्रुप में रखो। मैंने चंद दिन पहले जो है, 2 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे, मैंने वो जवाद जो है, वो जो रिच की शक्ल वाला, वो बैंचोद जो डॉक्टर इकबाल को आशिक रसूल कहता है, वो जो नवाब बहादुर जंग को जो है वो इस्लाम का और इनका बड़ा कहता है, वो माचोद कादियानी थे। कादियानियों की जो तारीफ़ करता है, ठीक है, आला हजरत का नाम ले रहा है, लेकिन हमने ये देखना है कि ये क्या कर रहा है। ओके, डॉक्टर इकबाल को अच्छा मुसलमान कहने वाला भी जो है गुमराही फैला रहा है। ओके,
अच्छा इंसान कहने वाला जो है वो भी गुमराही फैला रहा है। वो माचो कातल था, तवाइफों का जानी था। माचो तो तुम्हें सिर्फ एक ही दुनिया में नजर आता है, जानी शराबी भुट्टो, और कोई नहीं नजर आते। हरामजादो मदर चोदो, इसलिए कि उसने तुम मरजइयों के पालनहार, जो तुम्हारे पालनहार हैं, उनकी डंडा दिया था गांड में। माँ चोदो, तुम्हें दर्द होती है इसकी? हरामजादो, कुत्ती के बच्चों। है जी वो क्या कहते हैं, मुलहिद था, दारिया था। माँ चोदो, तुम एक आलम दीन से गैर इरादी तौर पे एक गलती हुई है, उसको समझो। और यही बात थी कि मैंने खुदा की कसम, जब ये मसले पैदा हुए हैं मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा क्योंकि इसमें एक आलम दीन का नाम इन्वॉल्व हो रहा है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करूं। लेकिन इन हरामियों ने, इन खटमलों ने, इन गश्ती के बच्चों ने काटना, जैसे खटमल रात को काटते हैं, मुझे तंग करना शुरू कर दिया। 7 सितंबर को योमे से आ, जब माँ चौदह पाकिस्तान दे विच जाके तू योमे से आ मना, माँ चौदह हरामजादे, जा रबुए जाके मना माँ दा कुस्ताडा। इतना बड़ा दिन है, इतनी बड़ी फतह है इस्लाम के लिए। और एन ही है ना, एन ही है ना। मुझे कहते हो ना मैं डेनमार्क में बैठा हूं, चलो तुम तो पाकिस्तान में बैठे हो ना, चलो जाओ निकालो एक जुलूस के मरजइयों को मुर्तद करार दो। करो एक जलसा, तेरी मैं भैन दा छोला गांडू, बच्चियां नूं मरवा के गांडू, आप पैसे कमाने वाले शोरे। हर चीज़ की एक मसलहत होती है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। 53 में जो है वो मरकज़ बरेली शरीफ से फतवा आ सकता था कि आप काफर का ना कहो, इनको मुर्तद का कहो। हैं, वो क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो जानते थे कि हालात ऐसे हैं कि इन हालात में ये है कि कादियानियों को नॉन मुस्लिम करार दे दिया जाए, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, एक वक्त आएगा जब आपके मुल्क में इंशाल्लाह एक अच्छा तब्दीली आएगी, पाकिस्तान कादियानी असर से आज़ाद हो जाएगा। फिर उसके बाद ये एक बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इस्लाम से देखते हैं कि इस्लाम में भी शराब के बारे में हुक्म हुआ कि वक्त के नमाज के ऊपर नहीं शराब पर पियो। आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि हर वक्त इसका जो है कर दो। अल्लाह की हिकमत को तुम नहीं देख रहे माचो दो, गश्ती दे पुत्रो, और बड़े बनते हो मुर्तद ते फिर जाओ ना, बिस्मिल्लाह करो, जाओ जाओ। यहां क्यों बैठे हो? मुझे कह रहे हो डेनमार्क में बैठा हो, चलो मैं तो डेनमार्क में हूं, हाँ? तुम तो वहां बैठे हुए हो। है जी, क्या गाजी इल्मुद्दीन शहीद की मिसाल कायम करो यार किसी की। चलो जी, मैं तो डरपोक हूँ, मैं तो जनाब हज़ारों मील दूर बैठा हूँ, तुसी भैन चोदो उत्थे बैठे हो, तुसी क्यों नहीं कर दे? निकालो ना जुलूस फिर, माँ चोदो। तो ये उल्मा ने कहा कि जनाब यहाँ इनको पहले नॉन मुस्लिम तो डिक्लेयर करो, ओके। तो ये इस तरीके से बात हुई है। लेकिन बहरहाल ये एक और मौजू है। मैं जो असल बात ये बताना चाह रहा हूँ, इसने ये कहा है, हाँ बिल्कुल, या तू कह तेरी मैं भैन नू कंजर दे पुत्र दल्ले हरामजादे, तू कह आ साबित कर मेरे सामने कि एम आलम मरजई नहीं सी। और मरजई की कब्र पे रहमत की दुआ करने वाला शख्स जो है, पहले मालूम नहीं था, उस वक्त नहीं कुछ हो सकता, चलो ठीक है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। जब मालूम हो गया कि ये मरजई है, फैक्ट्स देख लिए, तस्वीर देख ली, ओके, उसके बावजूद उस हरामजादे लंगड़े ने वो तौबा नहीं की। मैं तो उसको तौबा का कह रहा था, हरामी कुत्ते। हुण इसलिए आग सड़दा पिया ना भैन चोदा। तू बता, मरजई की कब्र पे रहमत की दुआ करने वाला मरजई हुआ कि नहीं? जे तू अपने प्यो दा है ना, तो हाँ या ना जवाब दे, मां चोद कुत्ती दा पुत्र।
پھر فرشتے آ جانے. جڑا بندہ پلیتستانی کرے جی کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا پترا یہی نعرہ لگنا ہے. ہاں جی یہی نعرہ لگنا ہے. ہاں یہی نعرہ لگنا ہے. تو فرشتے بدر بھی آ گئے, عہد بھی آ گئے, خندق بھی آ گئے, حنین بھی آ گئے. ہاں یہی نعرہ لگنا ہے. ایم ایم عالم بھی ویکھیا 1400 سال تو بعد 5 جہاز ڈائے جی انہیں 1 منٹ ایم ایم عالم 5 جہاز ڈائے. تو انہیں بعد 1978 جدوں گیا نا تو کراچی یونیورسٹی خطاب کرنے لگیا تو نوجوان منڈے نے یونیورسٹی منڈے کیا انہیں کہا جناب کیویں ہو سکتا تسی ایک جہاز 5 جہاز 1 منٹ سٹے 30 سیکنڈ انہیں 4 سٹے. ایک نسیا نہ جدوں گڑ بن گیا انہیں ویکھیا تو نسیا جی شیطان بدن چ نسیا. وہ کہنے لگا انی آرام آلہ ترون. انہیں کہا کتنے سی تو سانو دھکا لے کے لیا ہن کی ہویا؟ انہیں کہا توبہ کرو جو میں ویکھ رہا تو ہمیں نہیں پتا جو جبریل بھی آ گیا, میکائیل بھی آ گیا, اسرائیل بھی آ گیا. ہاں جی ایک جہاز نٹیا نا اس شیطان کی طرح جب انہیں ویکھیا جی کہوں جی انی اخاف اللہ. اتنے کہنے لگا میں اللہ کو بڑا ڈر لگنا. جب جبریل نو آندا ویکھے کہنے لگا ڈر لگ رہا رب کو. پہلے چھپ کے لے آیا سی انہوں دھک کے کہنا چلو میں تواڈے نال ہاں. جب فرشتے اترے تو ویکھے نسیا سب تو پہلے بدر. اتنے بھی وہ جب جہاز نسیا نا تو ایم ایم عالم پھر وہ پیچھے جہاز لا دیتا 4 تک 30 سیکنڈ وہ پیچھے جب جہاز لگیا تو انہوں جناب انہوں 5ویں سٹ دیتا 1 منٹ. منڈیا نے کہا جھوٹ مارنا تو بھائی 1 منٹ 5 جہاز جنگی بندہ سٹ سکنا. ایم ایم عالم اور تیری قبر تے بھی لکھاں سلام. اور شیرہ تو گل تک اے نہیں نہ کیتا میں بڑا تجربہ کار سی تے صحابہ انجے کہنے سن تجربہ شجربہ کوئی نہیں گل وچ ہو رہے. ہاں ایم ایم عالم یہ نہیں کیا میں بڑا مہارت سی میں بڑی تربیت لئی سی بڑی. انہیں کہا گل وچ ہو رہے. انہیں کہا کی گل ہے؟ انہیں کہا کہ میں جہاز لے کے اتر ٹریا تو میں اپنی اکھ نال ویکھیا اللہ دے فرشتے آ رہے تھے. تیری نگاہ ناز دونوں. ہاں جی یہ اشتیاق یہ حرام زادہ کہتا ہے کہ آغا وسیم ثبوت نہیں دیتا. اور حرام زادے یہ اس سے بڑے اور کیا ثبوت ہو سکتے ہیں؟ اوکے تصویری ثبوت دیے ہیں, دستاویزی ثبوت دیے ہیں, آڈیوز کی صورت میں ثبوت دیے ہیں کہ کوئی وڈے تو وڈا پین چود مرزئی لبرل سیکولر اور خادم قادیان دی ٹیم اور جلالی اور اقبالی اور پتہ نہیں کہڑے کہڑے ماں چود ہوں تو بھی میری لسٹ ہی آ گئے ہیں. ماں چودہ ریڈار ہی آ گئے ہیں. کتی کے بچے تجھے نہیں, میں نے تجھے بھی نہیں چھوڑنا. ماں چود حق پر ہوں اسی لیے میں تیری ساتھ ذاتی کوئی مسئلہ نہیں. ماں چود تو ادھروں پھوسیاں مروا ہی اپنے چمچیاں کلو میری کیا کہتے ہیں کمنٹس کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. ماں چود میدان میں آگے بات کر گانڈو حرام زادے. وہ نہ ذات نمانی کر سکا ہے, نہ جلالی خیر حلالی کر سکا ہے, نہ اوریا نہ ہی کوئی اور بہن چود. اور تو آ کے مجھے بتا رہا ہے کہ جی میں نے ثبوت مانگے تو اس نے ثبوت نہیں دیا. گانڈو تو کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے بہن چود کتی کے بچے. جب جہاں آ تو جس چیز کو میں نے مرضی کہا ہے اس کے سارے ریفرنس دے چکا ہوں پھر تیرے سامنے گانڈو تجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. حرام زادے باپ کی اولاد ہے تو بتا کب تم نے مجھ سے ثبوت مانگے اور میں نے نہیں دیے. حرام زادے کتی کے بچے. پھر وہی کہتا ہوں اگر میں جھوٹا تھا تو ماچ دوانا سے اپنے روم دے میں نے انوائٹ کر دے رہے ہیں. حرام زادے کتی کے بچے. اب ہاں اور یا مقبول جان ہوں میں تیرے میں اس بھن چودا بھی میں کرنا وا دلے جے تو حقیقت دے وچ مسلمان یا سنی ہوندا نا تے تو ماں چودا اور یا مقبول جاندا تے نہ ہی نہ لیندا. ماں چود او کنا وڈا گستاخ ہے, او کنا وڈا مرزئی. میں ثابت کرنا مرزئی ہے بھن چودا میں کر چکیا ہوں. پھر میں تین ایتھے مختصر دسنا وا کتی کے بچے. تو سوچیا کی ہے کہ آغا وسیم کوئی ہے جی باہر بیٹھا ہوا ہے تے انہوں کیا کہتے ہیں مالن کہتے ہیں فاسق مالن. جاؤ میں آگا فاسق مالن تاڑے نال دا بھن چودو غدار نہیں ہاں گنڈو تسی غدار ہو دلے ہو کتے ہو. ہاں نام تو اعلیٰ حضرت کے نام پہ رکھا ہوا ہے اپنے روم کا یا اپنے گروپ کا جو بھی کہتے ہو واٹس ایپ کا. اوکے اور یہ کہتا کہ میں فخریہ سنی بریلوی ہوں.
دفاع کس مادر چوت کا کر رہا ہے جو کھلے طور پر اوریا مقبول جان جو برملا کہتا ہے کہ مودودی سے بڑا عالم دین اس پچھلی صدی میں کوئی نہیں گزرا، اور یہ مودودی سے کہتا ہے میں انسپائر ہو کے تو پہلے دہریہ تھا پھر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن آف کورس قادیانی ہے یہ ماں چود۔ تو میں کوئی کسی کو ایسے نہیں کہتا کہ منہ میں آ کے تو جی بس غصہ آ گیا اور کسی کو قادیانی کہہ دیا، دلے شریعت کے تقاضے کے اوپر کہتا ہوں حرام زادے گانڈو تجھے تو مرد دی اولاد تے میں 10 قادیان دے جا کہ ایک آدمی قادیان میں جائے اور وہاں پر جا کر مرزیوں کی امامت کرے، مرزیوں کے امامت میں نماز پڑھے ان کی عبادت گاہ میں، اور دلے اور مسلمان کیا جائے گا یا قادیانی کیا گا؟ دس تیری میں پہن کتی دے پتر تینوں اے بھی بڑی درد ہوئی ہے۔ اور دیکھو یہ کتنا گستاخ آدمی ہے، یہ کتنا مادر چود ہے اور اینٹی، میں جانتا ہوں، میں اس حرامزادے کو 1977 سے جانتا ہوں، اس اوریا مقبول شیطان کو۔ اوکے یار کس کی بات کر رہا ہے؟ بہن چوت کتی کا پتر، یہ ایک نام اپنا اشتیاق بتاتا ہے، اور دلے جمعہ 4 دن دی گل ہے، تن پتہ نہیں اس نے ماں چوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا کیا کہتے ہیں خواب سنایا تھا؟ حرام زادے کتی کے بچے، تو اس کے اوپر اٹھ کے میرے ساتھ بات کر رہا ہے دلے۔ چلو یہ سن کیا کہہ رہا ہے تیرا، جس کو تو بڑا تمہیں درد ہوئی ہے کہ میں نے اس کو کیوں قادیانی کہا، مادر چود، وہ تمام سنی علماء کو جاہل کہہ رہا ہے، اعلی حضرت سمیت سب کو، حرام زادے کتی کے بچے، تیرے اندر یہ غیرت سنیت ہوتی تو تو اوریا مقبول جان پہ تھوکتا، حرامی تو اس کا دفاع کر رہا ہے دلے۔ سن یہ تیرا باپ کیا کہہ رہا ہے، اوریا مقبول جان قادیانی بہن چود، تو اس کے اوپر اٹھ کے بات کرتا ہے۔ ایک نارمل آدمی کے لیے نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ خادم حسین رضوی بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ خادم حسین رضوی بریلوی جو تاریخ ہے اس کے اندر پہلا پڑھا لکھا عالم آیا ہے۔ واضح طور پر کہہ رہا ہے اور یا کہ سارے سنی جو ہیں وہ جاہل ہیں ماں سوائے، یعنی سارے علماء، عام عوام بھی نہیں، علماء کی بات ہے، یعنی اعلیٰ حضرت سے لے کر جتنے بھی ہیں سب کے سب جاہل ہیں، یہ پہلا پڑھا لکھا ہے خادم قادیان مادر چود۔ میں نے انٹرنیٹ کے اوپر کمپین چلائی اور میں نے مطالبہ کیا کہ خادم قادیان وہ دلہ جو ہے اس کی بات کا رد کرے، لیکن وہ ماں چود نے رد نہیں کیا۔ خاموشی رضامندی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مادر چود تم میرے نہ سنگ لگائے گا، مادر تیرا ایسی تیسی سن تیری میں پہنوں، میں کیوں ان مرضی کہنا ہوا کتی دے بچے، حرام زادے تن بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ حرامی کتی کے بچے، جا کسی عالم دین سے پوچھ کہ وہ مرزئی کے قادیان جا کر ان کی عبادت گاہ میں امامت، کیا بولتے ہیں، مرزئیوں کی امامت میں نماز ادا کرنے والا جو ہے وہ مسلمان ہے یا قادیانی ہے؟ دس تیری میں پہنوں کتی دے پتر دلے، نام تم نے اتنا مقدس لگایا ہوا ہے اور کام تیرے کیا ہے؟ ماں چود حرامی دلے، فتنے ڈال رہے ہیں گانڈو، تو گستاخ ترین لوگوں کو جو ہے وہ ان کا دفاع کر رہا ہے۔ ہاں شریعت کے مطابق ایسا آدمی قادیانی ہے، شریعت کے مطابق جس نے مرزئی کی قبر پہ دعا کی وہ بھی قادیانی ہے، بیعت کی یا نہ کی، قادیان جا کے قادیانی عبادت گاہ میں چندہ دیا، اس نے کیا بولتے ہیں ان کی امامت میں نماز ادا کی، وہ قادیانی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، قادیانیوں کا اپنا چینل کہہ رہا ہے کہ اس نے وہاں گیا تھا، تو یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اوریا مقبول جان اس الزام کے اوپر قادیانیوں کے 8-10 سال سے خاموش ہے۔ بولو شریعت کیا کہے گی کہ یہ جھوٹا الزام ہے کہ سچا الزام ہے؟ حرام زادے، میں نے اس کو سارے ثبوت بھیجے اور کہا کہ اگر ان کا الزام جھوٹا ہے قادیانیوں کا تو ان کے اوپر مقدمہ کرو،
دلے کتی کے بچے، میں نے اس لیے اس کو مرزئی کہا ہے حرامزادے. اگر مرزئی نہ بھی ہوتا تو وہ گستاخ تھا، لیکن وہ مرزئی ہے ماں چود، شریعت کے مطابق کہا ہے. دلے حرامی. میرے پاس تو اور بہت سے اس کے جواب ہیں. تو ٹھیک ہے وہ مسجد میں جائیں، چندہ بھی دیں، چندہ دینے سے کوئی نہیں روکتا کسی کو، مسجد جائیں، نماز پڑھیں. اس دفعہ تو چلو اوریہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مسجد کہتے ہیں، شکر ہے مسجد مانے تو محبت خانہ. پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ محبت خانہ. نماز جیسے کہ پڑھتے ہیں آپ کو جیسے پتہ نہیں ہے. آپ قادیان گئے تھے تو وہاں بھی تو مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھتے تھے اور احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ وہاں جا کے. تو آپ وہ بھول گئے کیا کہ نمازیں کس طرح سے ہوتی تھی؟ محبت خانہ. نماز جیسے کہ پڑھتے ہیں آپ کو جیسے پتہ نہیں ہے. آپ قادیان گئے تھے تو وہاں بھی تو مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھتے تھے اور احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ وہاں جا کے. تو آپ وہ بھول گئے کیا کہ نمازیں کس طرح سے ہوتی تھی؟ تو ٹھیک ہے وہ مسجد میں جائیں، چندہ بھی دیں، چندہ دینے سے کوئی نہیں روکتا کسی کو، مسجد جائیں، نماز پڑھیں. اس دفعہ تو چلو اوریہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مسجد کہتے ہیں، شکر ہے مسجد مانے تو محبت خانہ. پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ محبت خانہ. نماز جیسے کہ پڑھتے ہیں آپ کو جیسے پتہ نہیں ہے. آپ قادیان گئے تھے تو وہاں بھی تو مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھتے تھے اور احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ وہاں جا کے. تو آپ وہ بھول گئے کیا کہ نمازیں کس طرح سے ہوتی تھی؟ اور دلے حرامزادے کتی دے بچے، تو کہہ رہے کہ وہ صرف قادیان گیا تھا. اور ماں چود، وہ وہاں پر اس نے وہ خود کہہ رہے میں مرزا کی قبر پہ گیا ہوں. حرامی کتی کے بچے، بتا اسلام میں اجازت دیتا ہے اس چیز کی؟ ظاہر ہے یہ وہاں مرزائیوں کے ساتھ گیا، ادب سے کھڑا ہوا ہے. اس نے فاتحہ بھی کی ہوگی، اوکے، اس نے فاتحہ بھی کی ہوگی، لیکن چلے کم از کم وہاں ادب سے کھڑے ہونا. اوکے، وہاں جانے کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ ماں چوت کسی قذاب کی قبر پر، حرامی کتے زندیق قادیانیوں کی قبروں پہ وہ جا کے فاتح کر رہا ہے، حاضری دے رہا ہے، اور تو کہہ رہے کہ اس کو قادیانی نہ کہو. بہن چود، تو اس کو مسلمان مان، میں نہیں مانوں گا. ہاں، وہاں جا کے تھوکتا، اس کی قبر پہ جوتی مارتا تو میں اس کو تعریف کرتا اس کی. حرامزادے، وہاں جا کے اس نے بوٹ اس کی قبر پہ نہیں رکھا ہوگا. وہاں جیسے دوسروں نے، مرزائیوں نے جا کے وہاں فاتح یا جو بھی ادب سے ہی کھڑا ہو گیا ہو. فاتح نہ بھی اول تو کی ہوگی اس نے فاتح. تو یہ بھی قادیانی ہونے کا ہی ہے. ماں چوت کتی کے بچے، حرامی. سن یہ کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے ایک منارۃ المسیح ہے، اس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ میں یہاں سے چڑھا تھا اور واپس اترا تھا تو میں حضرت عیسیٰ ہو گیا تھا. پھر وہ جگہ بھی جہاں وہی اترتی تھی، اور وہ سیاہی والا وہ جو کپڑے ہیں وہ بھی پرزرو کیے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی سارے جہاں وہ اعتکاف بیٹھے تھے وہ بھی، مطلب سارا. پھر میں بہشتی مقبرہ میں بھی گیا ہوں جہاں پر ان کہا گیا کہ یہاں مجھے حکم ہوا ہے کہ یہاں صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جو اتقیاء میں سے ہوں گے، اور جو جن کا تقوی کا معیار بہت ہوگا، اور جو جماعت کے لیے خرچ بہت کریں گے اور جماعت کے لیے وقت صرف کریں گے. تو وہ مرزا غلام احمد کی قبر ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اس پوری قبرستان میں مجھے، حالانکہ اتنی سرسبز جگہ، مجھے کوئی گھاس نظر نہیں آئی. مطلب وہاں پر پودے انہوں نے رکھے ہوئے اس کے لگا کے، لیکن باقی ساری قبروں پہ لیپ ہوا ہوا ہے. اور ساتھ ان کی بیوی کی قبر ہے جس کے امہات المومنین لکھا ہوا، ام المومنین لکھا ہوا ہے، اور باقی لوگوں کی قبریں بھی ہیں وہاں پر. پھر جب یہ صحابہ کو لٹیرا کہہ رہا ہے، اور ایک آدمی جو خود کو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، سنی ہوں، اور ایک روم بنا رکھا ہے، وہ اس کا دفاع کر رہا ہے. میں نے خادم قادیان مادر چوت کو بھی کہا تھا، سب کو کہا، ملا کو، کہ یہ دیکھو صحابہ کو لٹیرا کہہ رہا ہے اور آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے؟ سب خاموش. منافقت ہے یہ. تو یہ دیکھیں، آپ خود سنیں. ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ احد کا معاملہ ہے. ظاہر بات ہے احد کے معاملے کے اندر ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، پوری امت کو پڑی ہوئی ہے. ہم مانتے ہیں ان کے نیچے وہ لوگ جو تھے، اور ظاہر بات ہے جن صحابہ نے رسول اللہ کے حکم کی عدولی کی وہ یقیناً لوٹ مار کرنے کے لیے گئے تھے. کیونکہ قادیانی کہہ رہے ہیں کہ ہماری عبادت گاہ میں اس نے ہمارے امامت کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں. یہ ان کا 10 سال پرانا کلیم ہے. اوکے، اور یا مقبول جان خاموش بیٹھا ہوا ہے. شریعت کیا کہے گی؟ زندہ ہے، سن چکا ہے. میں نے خود اس کو سارے میسیجز بھیجے ہیں جو اس کے پاس پہنچے ہیں. اوکے، اور ہر ایک اتنی میں نے پبلک کی، ایک جگہ پر یہ ویڈیو بھیجی، اور اس کو کہا کہ تو اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں قادیانی تو کلیم کر.
खामोश है। क्या हुक्म होगा इस पर? मरज़ई की जमात में जाके उनके पीछे नमाज अदा करना। हाँ, बंदा मरज़ई हुआ या ना हुआ। और भी बहुत सारे इसके मरज़इयत के हैं, मैं इस दल्ले को क्या समझाऊं। मैं तो अभी क्योंकि वाइंड अप कर रहा हूं इसको, लेकिन बात असल ये है, समझने की है कि ये जो हम जिन्स होते हैं वो इकट्ठे ही प्रवास करते हैं। ये भी माचो इसी की तरस का है। अपना ये क्या कहते हैं, भेड़ों के हजूम में भेड़िया आया हुआ है, ये हरामजादा, ये गंदी मक्खी है, इसको निकाल दो। हरामी कुत्ता, ये झूठ बोलता है, ये हरामजादा, ये जो है ये अल्लाह की कसम, और इतनी बड़ी कसम उस मसले पे खा रहा है जिसका जिक्र भी नहीं मैंने किया हुआ, जिसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि आए कसम खाए कि इसने मुझे ये नहीं कहा था कि इसके खिलाफ वीडियो बनाओ, उसके खिलाफ वीडियो बनाओ। ये माचोद, ये हरामजादा, ये समझता क्या है अपने आप को कि ये आला हजरत का नाम लेके तो लोगों को बेवकूफ बना लेगा? हरगिज नहीं। जब तक आगा वसीम जिंदा है मैं इन जैसे हरामियों को जो है वो बेनकाब करता रहूंगा। आगे और भी कुछ है वो सुन लें। ये कितने गुस्ताखाना तरीके से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा है। और यह मकबूल जान, हाँ, नबी के ऊपर यार इसने झूठा ख्वाब सुनाया कि वो बाजुए, और ये क्या आप लोगों को पता नहीं है? और हजूर पाक का क्या फरमाने मुबारक है जिसने मेरे झूठा लगाया ख्वाब या कोई बात बताई, वो जहन्नम का कुत्ता है। और ये माँ चौध उसका दिफा कर रहा है मेरे खिलाफ। बाकी ये कितने हजूर पाक को दरोगा कह रहा है। और बहुत सारी जो है वो तालिबान जो हम जिन्सबाज हैं, जो खुले वहाबी हैं, जो ख्वारिज हैं, उनकी तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि 5000 साल के अंदर आज तक इन जैसा जहादी पैदा नहीं हुआ। आप खुद सुन लें, बाकी बाद में मैं बातें करूंगा इंशाअल्लाह ताला। हमने इन जैसे नापाक लोगों को हर जगह मैं इनका अकेला दिफा करूंगा। ले आए ये जितने भी लेके आते हैं हरामी कुत्ते। और या तू है ही खबीस सूवर वहाबी से मरज़ई होने वाले। अल्लाह हरगिज़ अपनी सबसे बेहतरीन तहलीक को, अपने महबूब को दरोगा नहीं कहता। बेशक तू हरामी है जो नबी पाक को दरोगा कहकर एक शदीद तरीन गुस्ताखी करता है। जो लोग तुम जैसे नापाक को आशिक रसूल कहते हैं, अपनी बगल में बिठाते हैं, हरगिज़ अहले मोहब्बत आला हजरत के मसलक से ताल्लुक़ नहीं है इनका। ये मसलक ही बाअदब अफराद का है। किसी भी और या जैसे गुस्ताख रसूल मदूदी पैरोकार से हाथ मिलाने तक के ये मसलक खिलाफ है कि कुजा ऐसे नापाक को आशिक रसूल कहकर अपनी महफिलों में मदू किया जाए। बेशक औरिया ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदतरीन गुस्ताखी की है, और कोई गुस्ताख नबी इस काबिल नहीं, इस लायक नहीं कि उसको किसी नामूस रसालत तहरीक का मुजाहिद माना जाए। जो लोग खुद को मुसलमान भी कहते हैं और फिर और या मकबूल जान का ये दावा सुन उस पे लानत नहीं करते, वो यकीनी तौर पर पक्के मुनाफिक हैं। इसके अलावा सब ये क्लिप सुन सकते हैं कि बकौल औरिया तालिबान की अमेरिका पे फतह गुज़श्ता 5000 साल की तारीख की सबसे बड़ी फतह है। यानी 1400 साल कबल ग़ज़वा बदर की फतह के मुकाबले में हम जिन्स तालिबान की अमेरिका पे फतह ज़्यादा बड़ी फतह है। तालिबान की अमेरिका पे फतह ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा मोता, हनीन, तबूक से भी बड़ी फतह। और तो औरिया के मुताबिक हीरोइन फरोश तालिबान की अमेरिका पे फतह मक्का से भी बड़ी फतह है। यानी गुज़श्ता 5000 सालों में असल जहादी अल्लाह का नबी और उसके सहाबी नहीं, बल्कि वो तालिबान है जो अस्तंजा करना नहीं जानते, जो कलमा तक दुरुस्त से बयान नहीं कर सकते, मगर इन कसीफ तालिबान ने सबसे बड़ी फतह पाई माज़अल्लाह। बकौल औरिया मरज़ई के तालिबान की अमेरिका पे फतह गुज़श्ता 5000 सालों की सबसे बड़ी फतह है। यानी हज़रत अली की कुफार पे फतूहात तालिबान के मुकाबल हेज माज़अल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की उस वक्त की सुपर पावर फारस पे फतह तालिबान की
امریکہ پہ فتح کے سامنے کچھ نہیں معذاللہ۔ صحابہ نے بلد شام پر فتح جو پائی تھی وہ فتح بھی طالبان کی فتح کے مقابل کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جو صحابہ افریقہ تا ایشیا کو فتح کر اسلام کا جھنڈا لہراتے رہے ان کی حیثیت طالبان کی فتح کے سامنے کچھ نہیں۔ قسطنطنیہ جس کی فتح کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، بقول اوریا سال ہا سال غسل نہ کرنے والے بدبودار طالبان کی فتح قسطنطنیہ سے بھی افضل معذاللہ۔ طارق بن زیاد کی اسپین پہ فتح چرس پینے والے طالبان کی امریکہ کے پہ فتح سے زیادہ بڑی فتح۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی کی صلیبی افواج پہ فتح، نوخیز بچوں سے شادیاں رچانے والے طالبان کی امریکہ پہ فتح زیادہ اہم۔ تو اے کونی اور یا مقبول جان، تو خام خواہ قادیان جا کر مرزئی امام کے پیچھے نمازیں ادا کرنے چلا گیا۔ نبیوں اور صحابہ سے بڑے جہادی تو طالبان کو تو کہہ رہا ہے، تو جہاں ملا عمر کو کہتا کہ مرزا قادیان کے بعد اب تو بھی نبوت کا دعویٰ کر دے کہ اللہ نے تم کو انبیاء سے بھی بڑا جہادی بنا کر بھیجا ہے، معاذاللہ۔ نقل کفر نہ باشد۔ تو جو مولوی اس ناپاک کو عاشق رسول اور اسلام سے محبت کرنے والا کہتے ہیں وہ ہی بتائیں کہ کیا دیوبندی طالبان کی فتح 5000 سال کی تاریخ میں سب سے بڑی فتح ہے کیا؟ اگرچہ سچ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں طالبان کو ختم کرنے ہی نہیں آیا تھا، طالبان کے ساتھ مل کر اس خطے میں اپنے دجالی مراکز قائم کرنے آیا تھا۔ امریکی افواج افغان سرزمین سے نکل بھی جائے فرض کیا تو دجال کا نیٹ ورک وہاں اتنا مضبوط کر چکے ہیں کہ فوج وہاں رکھیں یا نہ رکھیں اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مگر اس ہی طالبان امریکہ نورا کشتی کو یہ کونی بچہ اور یا مقبول شیطان گزشتہ 5000 سال کی سب سے بڑی فتح قرار دے رہا ہے، سب سے بڑا جہاد کہہ رہا ہے۔ اس کو لعنتی پر لعنت بے شمار۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کسی مسلمان نے اوریا کہ اس دعوے کے 5000 سال میں طالبان کی امریکہ پہ فتح سب سے بڑی فتح ہے، یہ سن اس کو ٹوکنے کی بجائے پھر بھی اس دلے کو اسلام مجاہد قرار دے رہے ہیں یہ لوگ۔ اب وقت ہے کہ اوریا کی سرپرستی میں جو صلح کلیت طالبانزم کا چرچا کیا جا رہا ہے اس کو مکمل طور پہ رد کیا جائے، اور جن علماء نے اوریا کو مجاہد، عاشق رسول وغیرہ کہا ہے اگر وہ مسلک اعلی حضرت کے ہی ماننے والے ہیں تو فوری اوریا پہ فتویٰ لگائیں اور اس کا رد کریں۔ اوریا نے اقبال کا ایک شعر بھی پڑھا کہ جو چبھے گا کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے گا۔ تو اقبال صاحب، کابل کو جب جب بھی کانٹا چبھا مسلمانان ہند اور پھر پاکستان کا ہر پیر و جوان کابل کیا فلسطین، الجزائر، ترکی ہر جگہ اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچا، مگر جب پاکستان کی گردن پہ بھارت خنجر چلاتا رہا کابل نے تو کبھی بھی مسلم امت کا جذبہ نہیں دکھایا۔ وہ تو گجرات اور کشمیر کے مسلمانوں کو شہید کرنے والے ہندوؤں کے کل بھی ساتھ تھے اور آج بھی اور مستقبل میں بھی رہیں گے۔ تو اقبال صاحب آپ کابل جا کر پھر بھی ان کی ذہنیت کو نہ پہچان سکے تو پھر اپن کا کیا دوش۔ مرزئی ہٹاؤ تحریک جو مرزئیوں، اوریا اور طالبان کی بنڈ پہ لگا رہی ہے تیر۔ مجھے کہا گیا ہے کہ تم نے فتح ضرور حاصل کرنی ہے، یہ تو پیغمبر کو بھی نہیں کہا گیا لست علیہم بمسیطر، ہم نے کوئی دروغہ بنا کے تم نے بھیجا، اپنا فرض ادا کرو۔ گفتگو کر سکتے کو من را منکم منکرا فلیغیروا بیدیہ، تم کو اگر طاقت رکھتے ہو تو تم اگر برائی کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے پکڑ کے روک دو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، استطاعت نہیں رکھتے فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر نہیں روک سکتے ہو تو پھر دل میں بولا کہو کہ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا نچلا ترین درجہ ہے۔ کیونکہ یہ بات آج کے دن ہم کشمیر کے بارے میں یہ سوچیں کہ قراردادوں سے حل ہوگا، اور کیا یہ مجھے کہا گیا ہے کہ تم نے فتح ضرور حاصل کرنی ہے،
یہ تو پیغمبر کو بھی نہیں کہا گیا لست علیہم بمسیطر، ہم نے کوئی دروغہ بنا کے تم نہیں بھیجا، اپنا فرض ادا کرو، گفتگو کر سکتے ہو، من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم کو اگر طاقت رکھتے ہو تو تم اگر برائی کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے پکڑ کے روک دو، فإن لم یستطع، استطاعت نہیں رکھتے، فبلسانہ، زبان سے روکو، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر نہیں روک سکتے ہو تو پھر دل میں بولا کہو کہ ذالک اضعف الایمان، کہ یہ ایمان کا نچلا ترین طبقہ درجہ، لیکن میرا اللہ ان 5 لاکھ گھروں پر لعنت بھیجتا ہے جہاں سے وہ بوڑھے ہجرت کر کے وہاں جاتے ہیں۔ مجھے ریانسی کروکر یاد آ رہا ہے، میں نے اس پہ لکھا بھی ہے، آج سے تقریباً 13 یا 14 سال پہلے میں ڈائریکٹر جنرل آرکیالوجی تھا، وہ یہاں پر سفیر تھا امریکہ کا، کل اس کا آرٹیکل چھپا ہے، اس نے یہ نہیں لکھا کہ یہ انخلا ہو رہا ہے، اس نے یہ نہیں لکھا یہ ڈیل ہو رہی ہے، اس نے کہا اٹس ناٹ اے ڈیل اٹس اے سرنڈر، یہ ہتھیار ڈالنا ہے۔ کس نے کہا تھا کہ مالک الملک ہوں میں؟ کس نے کہا تھا ومن یتوکل اللہ فحسبہ؟ تحریکیں ایسے نہیں چلا کرتی، باؤنڈریز کی بنیاد پر مسلمانوں کی امت کی تحریک کا تصور ہی کہیں نہیں ہے دنیا کے اندر، اور صرف امریکہ نے شکست کھائی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے، میرا دعویٰ ہے 5000 سال کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ الیگزینڈر چلا تھا، اس کی ایک قوت تھی مقابلے میں، دارا تھا، اس کی ایک قوت تھی مقابلے میں۔ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، آدھی دنیا ایک طرف تھی، آدھی دنیا دوسری طرف تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار، آدھی دنیا ایک طرف، آدھی دنیا دوسری طرف۔ یہ کون سی جنگ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہے بھائی، پوری دنیا، کوئی ایک پڑوسی ساتھ نہیں ہے۔ 57 اٹھائیے 2004 کی سینٹ کی رپورٹ جو پیش کی گئی ہے، مجھے ریانسی